प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनके तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर बैनुल अक़वामी रहनुमाओं को नहीं बुलाया जाएगा और ये भी कि ये तकरीब सादगी के साथ होगी। उसके बाद बात करेंगे अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने बताया कि कौमी असेंबली में अपोजिशन मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे। वजारत उज़्मा की उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से होगा, स्पीकर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और डेप्यूटी स्पीकर का MMA से। और आखिर में बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां PTI के रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद ने ऐलान किया है कि उनकी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। सरदार रिंद का कहना था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का हक है कि वो वजीर आला के लिए अपना उम्मीदवार लाएं। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060228 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा बीबी, अगर वो किसी को बुलवा ही नहीं रहे PTI वाले तो फिर उसको मतलब इतना वो बनाया है हल्ला गुल्ला, ये सार्क वार की, वो मुझे सेलिब्रिटीज से इतना लेना देना नहीं है कि वो सारे सार्क मुबालिक के सरबराहान को दावत देनी थी और फिर डिस्कशन तो ये हो रही थी कि वो आएंगे या नहीं आएंगे और भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आएंगे, उससे क्या हो, आइस ब्रेकिंग दिस दैट, और पता चला वो किसी को भी नहीं बुला रहे। और ये सादगी वाली बात भी मुझे समझ में नहीं आई, जैसे आजकल लोगों के कहा जाता है ना जी सादगी से मस्जिद में निकाह पढ़वा दें, तो वो मतलब ऐवान सदर में जिस तरह होगा, हाँ मतलब अब ऐवान सदर में तो इवेंट वही होगा ना, तकरीब उसी तरह होगी ना, जिस तरह होती है, सादगी का सही क्या करेंगे? वो जो उसमें बड़े बड़े शैंडलियर लगे हुए वो तार देंगे उस इवेंट के लिए, या वो सबसे कहेंगे कि नहीं मतलब हम मोमबत्तियां जला के इवेंट करें, मतलब व्हाट डू दे मीन? इलेक्शन के फौरन बाद जब हमने पहला प्रोग्राम किया था मंडे के दिन, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि ये सब ऐसे एरी फेरी बातें हैं, ईवान सदर में ही होगी। और वैसे ही होगी ना जैसे उसके बाद वाला जो मामला है उसमें सच्ची बात है कि इनके इन एक्सपीरियंस उसका जिम्मेदार है। ये सारा हाइप जब मोदी ने टेलीफोन किया तो ये बिल्ड किया किसने? इंडियन मीडिया ने मोस्टली। यस। अच्छा, इंडियन मीडिया ने जब बिल्ड किया तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब आपसे राबिता किया जाता है या जैसे ही वो बात चलती है तो आप वन लाइनर देते हैं कि ऐसी कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, राइट, एंड दैट्स इट। लेकिन हो ये रहा था कि जब इंडियन मीडिया ने एक साइट होकर यहाँ पे बात किया तो ये एक फॉरेन पॉलिसी इश्यूज है ये, ठीक है ना। अब इसके हवाले से अब तहरीक इंसाफ के 15-20 जो है वो स्पोक्स पर्सन है, हर बंदा जो है वो अंदर की खबर रखता है। ऐसे जो होते हैं, मैंने जैसे पहले आपको कहा कि मैं ये बात मानने से इनकार करता हूँ कि ये जब टेलीफोन आया होगा तो इसके लिए पहले बाकायदा होमवर्क हुआ होता है। आई रिफ्यूज़ टू बिलीव कि इस मुलाकात के दौरान हमारी रियासत के नुमाइंदे यानी फॉरेन ऑफिस वगैरह नहीं मौजूद होंगे, उन्होंने नोट्स नहीं लिए होंगे। तो वो जब राब्ता करते रहे तो ये कहते थे कि हाँ जी हम देखेंगे, फॉरेन ऑफिस से पूछ रहे हैं, कल भी जैसे नईमुल हक साहब, फवाद चौधरी साहब, exactly, तो उससे इंप्रेशन मिला ना कि शायद ऐसी कोई बात चल ही रही है। वो उन्होंने ट्रैप किया है विद देयर एक्सपीरियंस, द मीडिया, इंडियन मीडिया, एंड दे वॉक्ड इनटू इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि अभी हुकूमत भी नहीं रहे ना, ये तो ऑपोजिशन में रहे हैं, तो ऑपोजिशन में जब आप होते हैं तो आपको जब भी साहिबा ये इनएक्सपीरियंस लोग नहीं है, इनसे ही पूछ लेते यार आप क्या करते हैं। हुकूमत में नहीं रही ना, शाह महमूद साहब तो रहे, फॉरेन मिनिस्टर थे, साहब से तो किसी ने पूछा ही नहीं बेचारों से। अच्छा, उनसे तो कोई पूछता ही नहीं है ना, आपको पता ही है कि किन लोगों से पूछते हैं। तो इस वजह से ये सारा हुआ। अब उसमें सच्ची बात है, अब मैं आपको कहूँ कि इंडियन मीडिया बड़ी महारत से उन्होंने पूरा हाइप बिल्ड करके अब वो तासुर ये देंगे कि खान साहब तो करना चाहते थे लेकिन इजाजत नहीं मिली, जो कि गलत बात है।
दिस इज मिसमैनेजमेंट। इसीलिए मैं पहले दिन जब मैं आया था मंडे के दिन तो मैंने ये कहा था कि प्लीज स्टार्ट बिहेविंग लाइक द गवर्नमेंट, लाइक द गवर्नमेंट। नाउ यू आर नो मोर इन अपोजिशन। अपनी जबानों को जिप लगाएं और पॉइंट पर्सन रखें और चुन के बात करें। बहरहाल जो होना था वो हो गया। और फिर ये कि आप चले मोदी वगैरह तो कह रहे ना इसकी रेपरकशन तो होगी ना, थोड़ी हो गई ना जो होना था, लेकिन उसमें आई होल्ड देयर इनएक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबल फॉर। यू आर वेरी चैरिटेबल। नहीं बाबा, मैं दोबारा आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुझे बताइए ना डॉक्टर शीजी मजारी जो हैं वो कब थी, यानी डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स? नहीं थी, लेकिन क्या मतलब उन्हें, अच्छा चले फाइन, नहीं कब थी ना, मुझे बता दें। नहीं थी, लेकिन मतलब वो ऐसा तो नहीं है ना कि उन्हें नहीं पता कि क्या कैसे होता है। भैया रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में रहकर कुछ चीज़ों को हैंडल करना और होता है, एकेडमिकली उन पे बात करना और होता है, एक प्रैक्टिसिंग होती है बात। एक ये होता है कि आप उस पर तबसरा आराई करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, आप अज्जिये करते हैं, एक प्रैक्टिसिंग डिप्लोमेट होता है। Fair enough, नुसरत साहब, but वो जो प्रैक्टिसिंग डिप्लोमेट होता है, सियासतदान ये करता है। बीबी अब क्या आप, यानी कि आप गलत बहस की तरफ ले जा रही हैं, जो इसीलिए अमेरिका में बाकायदा एक ट्रांजिशन का वक्त होता है, उसमें वो नए सदर को, या नए सदर अगर ट्रम्प जैसा हो जो कहता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तो वो अपने पॉइंट पर्सन बता देता है, कहता है इस चीज को ब्रीफ कर दो, बस ठीक है। सही। हमारे यहाँ वो उस तरह की रिवायत नहीं है। उस सूरत हाल में ये है कि इस तरह के जब वाकयात हों तो इमरान खान साहब या उनके किसी, अब वो मसला ये है कि उनके जो ज्यादा ट्रस्टेड बंदे हैं वो तो आजकल आजाद उम्मीदवारों को ढूंढते फिर रहे हैं। ना करो, पर अगर आप मुझे उनके इन एक्सपीरियंस पे कन्विंस करना चाह रहे थे नुसरत साहब, तो अपना पॉइंट ही आपने खुद ही, मतलब है उनके पास लोग, सिर्फ इतना मकसद था, अगर ये चाहते इसको बेहतर हैंडल करना तो कर सकते थे, ये तो माने ना। अभी ऐसे बहुत सारे वाकयात होंगे, चले ओके, तो वो यू हैव टू गिव देम स्पेस, उसमें थोड़ी सी आपको जगह देनी चाहिए। मेरा जो असल मसला ये है, इससे ज़्यादा मैं क्यों ये इसके बात कर रहा हूँ, मैं बार बार असरार कर रहा हूँ कि पीटीआई को अब अपना रवैया ये बनाना चाहिए कि वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, स्टॉप बिहेविंग लाइक एजिटेशनल अपोजिशन, हर वक्त नाराज हसीना। वो नाराज हसीना वाले दिन गए, अब हसीना बया ही गई है, और हसीना की शादी उसकी पसंद की भी हुई है, और माँ बाप ने अच्छा जहेज देकर रुखसत सही, तो सबको ठीक होना चाहिए। तो अब ये कि घर बसाओ, बिल्कुल। अब घर बसाने के जिम्न में जो है बुनियादी बात है कि अभी ऑपोजिशन खड़ी हुई थी, उन्होंने बड़ा शोर मचाया, शेरी रहमान साहिबा ने, कि जी ये इलेक्शन कमीशन हमें तो रऊनत से कह रहा था आरटीएस वगैरह, और वो नादरा वाले डिनाई करते चले जा रहे हैं, तो इस पे कोई इंक्वायरी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। अब इनको गवर्नमेंट के तौर पर एक्ट करना चाहिए, इनके पॉइंट पर्सन को ये कहना चाहिए कि जी हम वादा करते हैं कि कौमी असेंबली में आने के बाद हम नेशनल असेंबली का पार्लियामेंट्री एक कमीशन बनाएंगे जो ये जो सवालात उठ रहे हैं इन पे गौर करेगा, तो एवरीथिंग इज गॉन। मिसाल के तौर पर हु इज स्टॉपिंग देम के ओथ टेकिंग सेरेमनी है, उसमें बिलावल भुट्टो साहब को बुलाएं, ठीक, शहबाज शरीफ साहब को मदऊ करें, जिसको भी वो अपना वो नॉमिनेट करेंगे, और दीगर जमातों को उन्हें कहें कि जी बाकी तो चीजें चलती रहेंगी, आइए आप इस दिन वोट टेकिंग सेरेमनी में आए, हलफनामे में कुछ तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना। मदीना की रियासत जो है फतह मक्का के बाद जो रवैया अख्तियार किया गया था, फतह मक्का के बाद वाला रवैया अख्तियार किए बगैर मदीना की रियासत नहीं बनाई जा सकती। ठीक है ना। और इनका आलम तो यह है कि चाहिए वोट, और अख्तर महंगल को भी वो बंदे भेज के कहते हैं कि आजा बन्नी काला, तो उन्होंने कह दिया भाई साहब, वो अख्तर महंगल है, वो पहले सूबाई असेंबली का रुकन रहा है, बड़े अरसे से ऑपोजिशन में रहा है, टिपिकल बलोच है, और बलोच कुछ नहीं मांगता, इज्जत मांगता है। सरदार अख्तर महंगल का बेटा है, आप उसको कह रहे हैं कि आ जाओ और आके कहो और अपने गले में वो दिलवा लो, या तो वो उन्होंने मना कर दिया। तो खैर एक तो गले में दिलवाएगा नहीं क्योंकि उनकी तो अपनी जमात है, बिल्कुल, दोनों चाहे हिमायत करें। दूसरा आप ये फरमा रहे थे कि जी नया पाकिस्तान होगा, मरूसी सियासत, ये वो, यहाँ से बैठ के आप ऐलान कर देते हैं कि जाम कमाल होंगे, यानी आप उनकी हिमायत करेंगे। खैर वो आपकी जमात के तो नहीं है, ब्रेक ले लें और चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए।
ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا تو اب میں جیسے کہہ رہا تھا کہ اب یہ بلوچستان ہے. بلوچستان بڑی آپ نے فیاضی دکھائی تھی کہ جی برسوں کا احساس سے محرومی دور کرنے کے لیے سنجے رانی کو سینٹ کا چیئرمین بنوایا. جی ویل ڈن، ویری ویل ڈن. اس کے لیے ووٹ مانگنا تھا قدوس بزنجو کو، وہ اس لیے آپ کے پاس آ رہے تھے بنی گالا. یس مینگل اب صاحب کا آپ کو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ چاہیے تو جائیں پھر. تو آپ کو اختر مینگل کے ہاں آنا ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی نوینسز ہیں. بالکل ٹھیک. آپ نہیں جاتے، فائن، تھینک یو ویری مچ. نمبر 1. نمبر 2، ایک طرف بات ہوتی ہے کہ بلوچستان کا احساس سے محرومی، بنی گالا کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اور جی ہم نے فیصلہ کر دیا کہ جی ہم جام کمال کی حمایت کریں گے. تا حیات آپ ہمیں سنا کے پاگل کر دیا، موروثی سیاست کے خلاف لڑنا ہے. جام کمال کا دادا جام غلام قادر ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان، جام کمال صاحب کے والد جام یوسف وزیر اعلیٰ بلوچستان، دادا کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا جو ہے موروثی سیاست کے خاتمے کے لیے نئے بلوچستان کا حصہ بنے گا. یار آپ نے یہی کرنا ہے تو خدا کا واسطہ ہے وہاں سے اپنی تنظیم سے اعلان کروا دینا کوئٹہ میں. ہاں وہ تو کل تک اچھا پھر آئیکن بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا تھا ینگ کلین نئے بلوچستان کا نیٹ کلین آدمی قدوس بزنجو. وہ پارے تو بھئی جام کمال کیوں، لیکن کر لیا نا تو کرے، کمپرومائز کر لیا. ارے بھائی پالیٹکس ہی یہی ہے. تو پھر نہیں باتیں کرتے ہوتے نا موروثی سیاست وغیرہ وغیرہ، اور کم از کم اتنا عزت اور احترام تو بخشیں کہ آپ کی صوبائی اسمبلی کے جو رکن ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے یہ فیصلہ کرتے نظر آتے کہ جی ہاں جہانگیر ترین صاحب کا کیا تعلق ہے کہ وہ یہ اعلان کر رہے ہیں یا اور کوئی مطلب اور نااہل ہوئے ہوئے. ہاں نااہل ہوئے ہوئے، مطلب عجیب سی بات ہے. وہ مطلب یہ کہ اس سروس کو تھوڑا سا محدود کر مطلب پرسیپشن ہی ٹھیک بنا دے کہ لگے تو صحیح کہ آپ لوگوں کی جماعت نے لگے تو صحیح. چلو فیئر انف. نیا پاکستان بنانا ہے. ہم سارے یہاں پہ چیخ کے یوں مکے مار مار کے سارے کہتے رہتے تھے یہ جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہوتی. آپ پوچھیں جناب کہ وہ چلیں جی بلوچستان میں تو آپ کی اکثریت نہیں. آپ نے جام کمال صاحب کا مدد کا وعدہ کیا، کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، ہم اس میں بھی نہیں جاتے. پنجاب میں 15 امیدوار گھوم رہے ہیں، جس کا نام یوں شوٹ اپ ہوتا ہے اس کے بارے میں ٹک کر کے آ جاتا ہے، اور آج علیم خان تل ملا اٹھے. ٹھیک بھائی، آپ کو نئے پاکستان کی بنیاد بنانا ہے. اور عمران خان صاحب کے میرے ایسے چہیتے چیخ رہے تھے کہ یہ کیا اپنے ہاتھ میں بادشاہی درباری، اور خود بھی تقریریں کرتے تھے. جماعتوں کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ان میں تو سیاست ہی نہیں ہوتی. آپ کے جو اراکین پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، ان کی تو نہیں بی بی ان کا ایک اجلاس ہاں میں یہی کہنے والی انہیں کہے یار ایسا کرو ایک کاغذ اور پینسل لو اور چٹ پر لکھ دو کہ تمہارے خیال میں کس کو چیف منسٹر. ٹھیک، تاکہ سینس تو آتا نا انہیں. آپ اناؤنس نہ کریں چاہے چلیں جی آپ کا وہ اتنا لحاظ کریں گے، آپ یہ کہیں کہ یار مجھے لکھ کے بتا دو کہ تمہارے خیال میں کون ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں ڈال دیں سارے لوگ اپنی اپنی چیز. آ گئے ٹھیک ہے جی. ان دا لارجر انٹرسٹ کے بیڈ فیلنگ نہ ہو، خان صاحب اعلان نہ کرے. انہیں کہیں کہ یار میں نے دیکھ لیا ہے کہ زیادہ تر کس کے اوپر. ہاں نہیں، ان کا نام لینا بھی ضروری نہیں. ٹھیک ہے اوکے. لیکن انہوں نے کہا یار تم نے جو تینوں نام لیے ہیں 1 2 3 اس میں یار مجھے یہ تینوں ہی بہت پسند ہے، یا یہ ہے وہ ہے، لیکن یار میرے ذہن میں یہ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان وجوہات کی بنا پہ. ٹھیک، اپنی انٹرنل تو کر تو یار آپ ان کو کر دو. اب کیا ہو رہا ہے کسی سے بھی پوچھیں کہے گا جی جو کپتان کا فیصلہ. ہاں ویسے یہ تو 3 دن سے چل رہا ہے نا، جو ہمارے کپتان صاحب کہیں گے، جو کپتان صاحب کہیں گے، جو کپتان صاحب کہیں گے. تو یار یہ جو انٹر پارٹی جمہوریت ہم رو کے رائے کیوں فیصلے اس وقت they're all over the place نا نصرت صاحب. اب کیا ہو رہا ہے ہر طرف مطلب they are all over the place. اب یہ کہ کوئی 15 یعنی کینڈیڈیٹ نکل آیا، آتے ہیں ڈزن. کہانی یہ پرویز الہی صاحب سے شروع ہوئی، علیم خان صاحب، فواد چودھری، اس کے بعد راجہ یاسر، پھر وہ یہ
ایک سپتین, اچھا میجر طاہر صادق, میجر بھی تھے you name it, you know. ہاں ایون ڈاکٹر یاسمین راشد بیچاری ڈاکٹر یاسمین راشد, میں ابھی بھی مجھے شبہ ہے, مجھے شبہ ہے کہ خان صاحب کے دل میں وہ ہے. ہاں لیکن وہ تو بھی اس وقت شی از ناٹ. بھائی وہ بابا وزیر اعلیٰ کا انتخاب تو اسی وقت ہوگا نا جب اسمبلی مکمل ہو جائے گی. ٹھیک, جب وہ اسمبلی کی رکن منتخب ہو جائے گی, تو اس کے بعد ہی ہوگا, چلیں بن سکتی ہیں, تو پھر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا. اب اس میں چونکا کے رکھ دیں گے خان صاحب اگر یہ فیصلہ کر لیں گے. کیوں نہیں, کون اس کو نہیں کہے گا کہ ونڈرفل. نمبر 1 لاہور کی سب سے پہلی بات خاتون, اور پرانی کہ جو لوگ سارے اس وقت ویسٹرن میڈیا میں لکھے چلے جا رہے ہیں کہ یہ عمران خان جی یہ تو مسوجنسٹ ہے, وومن فرینڈلی نہیں ہے, عورتیں گھروں میں بیٹھیں. وہ کہیں کون کہتا ہے, پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک پھیلا ہوا, میں نے اس کا ایک پولیٹیکل ورکر, اور اسی شہر کی شی وڈ بی, اور پھر لاہور ہی کی. وائی ناٹ, ٹھیک ہے نا, ویل ڈن, کہ مڈل کلاس پروفیشنل ڈاکٹر اینڈ پولیٹیکل کمیٹڈ ورکر ٹو دا کور, اس میں تو کوئی آپ ان پہ شک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, آپ بھی کتنی, آپ کتنے خوشی ہوئی مجھے مستفید کہ میرے خیال میں ہر کسی کو وہ اچھی. تو یہ خوشی جو ہے, یہ ماحول یہ پھیلانے کے لیے ان کو کر دیں گے یا کر دیں, مطلب مجھے نہیں پتا ان کے دربار میں کیا ہو رہا ہے, مجھے ہرگز نہیں. میرے خیال میں ان کو بھی نہیں پتا ان کے دربار میں کیا ہو رہا ہے اس وقت, یہی تو مصیبت ہے. اچھا اب وہ پلیسنگ ہو جائے گی, لیکن وہ کام 3 یا 4 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا. کیا پنجاب کے چیف منسٹر کا آپ کے خیال؟ جی ذوالفقار علی بھٹو نے بھی غلام مصطفیٰ کھر سے نجات حاصل کرنے کے بعد بڑا اچھا آدمی جو بیچارہ رکشے میں بھی بیٹھ جاتا تھا, ملک معراج خالد, انہیں وزیر اعلیٰ لگایا, لاہور کے بھی تھے, مڈل کلاس کے بھی تھے. وہ کب نہ چل پائے تو پھر ایک دانشور لاہور کے پرانے حنیف رامے صاحب جو پینٹر بھی تھے, اور ان کے روزنامہ مساوات کے بانی ایڈیٹر بھی, بڑے لکھاری بھی تھے, کلام پاک کا ترجمہ بھی کیا ہوا تھا, تفسیر بھی لکھتے تھے, بہت اچھا بولتے تھے, وہ بھی نہ چل پائے. آخر میں نواب صادق قریشی کو لانا. رائٹ, وہ ایسے ہی لوگ, یہ جیسے ہی لاہور کی لائیں گے چیف منسٹر اگر خاتون ہوئی یا کوئی بھی, تو پورا جو ہے ساؤتھ والے وہ گینگ اپ ہو جائیں گے. ٹھیک, اور سر میں نے پہلے کہا تھا ملتان والے بھولتے نہیں ہیں, شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ انہیں بھولیں گے نہیں. ٹھیک, اور گینگ اپ ہو کے تو ذوالفقار علی بھٹو جیسا آدمی ملک معراج خالد کو نہ بچا پایا, حنیف رامے کو نہ بچا پایا, اور بالآخر نواب صادق قریشی پہ. ٹھیک ہے, تو خان صاحب کو بھی بالآخر جو ہے وہ کمپرومائز, وہ بھی انہوں نے بھی 3-4 مہینے بعد ہی کیا تھا غلام مصطفیٰ. وہ بھی کر لیں پھر, کیا 3-4 مہینے انتظار کیا کریں, لگا دیں پھر ابھی یہ فوراً ہو جائے گا نا. دیکھیں آپ ایک پورا پروگرام کریں گی کہ بھئی جو بھی ہے نصرت صاحب, ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی, یہ جو فیصلہ کیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد والا زبردست, یہ تو مانے نا آپ, سب بھی خوش ہوں گے. نہیں یہ تو بتائے نا نصرت صاحب کتنا زبردست. اور پھر جو آئے گی گلوبل سٹوری, بالکل پنجاب خان اپوائنٹس مڈل کلاس پروفیشنل میکس ہسٹری, پنجاب فرسٹ, اچھا پنجاب نون ٹو بی ماچو, پنجاب فرسٹ فیمیل چیف منسٹر, فلانا جی بڑا, یہ تو یہ وہ وغیرہ وغیرہ. مطلب واٹ اے سٹوری, واٹ اے سٹوری, مطلب نیو یارک ٹائمز, گارڈین, سب اپنی دے ول چینج. اور پھر وہ یہ کہ یہ گائناکالوجسٹ جو بچوں گھروں میں سرکاری ہسپتالوں میں کام کرتی تھی, اگرچہ کام چلنے والا نہیں لیکن کچھ دنوں میں کے لیے مشہوری ہو جائے گی. ٹھیک, چلیں سمجھیے بات. صحیح, ابھی لینی ہے باس بریک. چلیں لیتے ہیں ہم بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bolbolpakistan_. میں جو بار بار یہ کہے چلے جا رہا ہوں نا گلمین, نے کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. دیکھو اب اس کے بارے میں تو کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہا نا کہ پاکستان اس وقت معاشی اعتبار سے بالکل جکڑا ہوا. ہاں بالکل. اچھا, آپ اس کو ذمہ دار ٹھہرا دو, اس کو ذمہ دار ٹھہرا دو, ہاں مسئلہ تو وہی ہے. ٹھیک ہے نا. 1 منٹ, کوئٹہ سے کال ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام سر، السلام علیکم. جی حضور حکم. ہلو، آپ ٹیلی ویژن سن رہے ہیں بھیا؟ آپ نے ٹیلی ویژن بند نہیں کیا. جی ہلو بتائیے نا جی، کیا بات کرنی ہے سر؟ تاکہ سر کوئٹہ سے میں بات کر رہا ہوں، صدام حسین. جی سر پہلے تو جو آپ کی تجزیہ ہے پولیٹکس والے وہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں سر. بڑی مہربانی. چلیں شکریہ شکریہ. اچھا سر، بلوچستان، چونکہ کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، جو بلوچستان کی سیاست پر کچھ بات کرنا چاہوں گا سر. جی جی سر جو سی ایم کی جنرشپ کے لیے جو دوڑیں لگی ہوئی ہے، تو آپ سے تو ہم لوگوں کا جو فیوریٹ ہے وہ سردار اختر جان مینگل ہے. کیونکہ جو جام کمال صاحب ہے وہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے، جو پہلے بھی کابینہ میں رہ چکے ہیں سر. ان کے دادا بھی رہے، والد بھی رہے. ہاں جی سر، یہ بلوچستان میں کوئی خاص تبدیلی نہیں لائی ان لوگوں نے. نہیں، ان کے ساتھ ایک اور لطیفہ بھی ہوا ہے کہ لسبیلا سے یہ قومی اسمبلی کے لیے بھی کھڑے تھے، ہار گئے ہیں. یہاں تک تو بات چلیں جی، انڈرسٹینڈیبل تھی، ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی. لطیفہ یہ ہے کہ جب یہ وزیر خارجہ نے بیان دیا ان کے نے، اور ہم نے اس کو ڈسکس کیا، تو اسی دن اتفاق سے بلومبرگ، جو بہت یعنی ظاہر ہے بزنس والے پڑھتے ہیں، اسی میں ہی مارک سوبل نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، جو بعد میں ایک اور بھی کسی ویب سائٹ وغیرہ میں زیادہ تفصیل سے آیا. اس میں اس کا چھوٹا سا تھا. یہ بندہ جو ہے یہ امریکہ کا نمائندہ رہا ہے آئی ایم ایف. بالکل صحیح. میرا خیال میں آئی ایم ایف ہی کی یا کسی تھنک ٹینک کی ویب سائٹ پہ چھپا تھا شاید. ہاں تو پھر شاید وہ اس میں چھپا، لیکن اس کا جو سب سے پہلے ہے نا بلومبرگ میں چھوٹا سا تھا. ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ اس میں تو تفصیلی مضمون آ گیا وہ والا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اس سے پہلے ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ وزیر خارجہ نے جو بیان دیا اور اس کا مضمون یہ کنیکٹڈ ہے. بالکل، وہ ایک ہی بات ہے نا ان میں تقریباً. اب جو باتیں وزیر خارجہ تفصیلاً نہیں کر سکتا تھا، وہ رائٹ، وہ ایک یعنی مضمون نگاہ کے طور پر جی کہ یہ تو امریکہ کا نمائندہ رہا، یعنی جیسے اپنی پرسنل حیثیت میں لکھ رہا ہے. صحیح. لیکن جو خیالات ہیں وہ پرسنل حیثیت نہیں اور ٹائمنگ. رائٹ، وہ تو وہی امریکی گورنمنٹ کے خیالات ہیں. اب اس میں سے میں اس دن چاہ رہا تھا یہ بھی تذکرہ کر سکوں، لیکن اس دن چونکہ آپ نے وہ بھی رکھا تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، تو ہم اس سے زیادہ تفصیلی بات نہ کر پائے. تو آج اتفاق سے ڈان میں میری نگاہ پڑی خرم حسین کے آرٹیکل میں، تو انہوں نے اس کو یاد دلایا. صحیح. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس دفعہ جو نیگوشیٹ کرے گا آئی ایم ایف، فائنلی جو بھی طے ہوگا یہ تجویز کر رہے ہیں، اور یہ میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ شرط ہوگی. The IMF should explore seeking the support of Pakistani opposition. اچھا، یعنی کہ یہ جو ہم معاہدہ کر رہے ہیں اس کو آپ کی اپوزیشن بھی قبول کرے گی. ٹھیک. اور اس میں خرم صاحب نے یاد دلایا ہے، انہوں نے تو اگر یہ بات نہیں کی تو انہوں نے کہا یہ ویسے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا. 1994 میں جب معین قریشی صاحب جو ہیں وہ لے رہے تھے بیل آؤٹ پیکیج، لیکن وہ 1993 تھا، یہاں پہ غالباً ان سے غلطی ہو گئی ہے. اس وقت جب معین قریشی صاحب تھے کہ ٹیک پرائم منسٹر، تو اس وقت ان کو بیل آؤٹ پیکیج دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ سے لکھوا کر رہے ہیں. اچھا، کہ وہ پھر دونوں کوئی اپوز نہیں کرے گا اسے، کہ وہ اس پہ امپلیمنٹ جاری رکھے. ٹھیک. اور ٹھیک ہے، ان دونوں نے لکھ کے دیا تھا. رائٹ. یعنی دونوں نے ان رائٹنگ کہ مطلب اس ایشو کے اوپر there is no. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت، اسد عمر صاحب جو ہیں، وہ جب ڈیل لے بھی آئیں گے تو اس ڈیل کی قسط اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک وہ یہ انشور نہ کریں کہ جی آپ کی پارلیمان میں بیٹھی ہوئی اپوزیشن اس پر شور وور نہیں مچائے گی اور پھر اس کے ساتھ ہے، اس کو اپروو کر رہی ہے. رائٹ. اور یہ اپروول ہمیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ شاید اب ہمیں بیل آؤٹ پیکج لینے کے لیے کچھ قوانین بھی بنانا پڑے. اور سینٹ میں تو پی ٹی آئی کے 7 یا 9 ہے سارے ملا کے. اگر بی اے پی کے ساتھ جام کمال صاحب نے بھی ڈیلیور کر دیا تو یہ کچھ نگرانی ہو جائیں گے، 12 ہو جائیں گے، 13 ہو جائیں گے. پھر بھی کوئی ایسی میجورٹی تو نہیں آتی نا.
اب قانون ہمارے ہاں اس وقت تک قانون بن ہی نہیں سکتا جب تک دونوں ایوانوں سے، تو ہر دوسرے دن تو آپ جوائنٹ پارلیمنٹری سٹنگ میں جانے سے رہے، وہاں پہ بھی اگر جایا کریں گے تو نقصان ہوا کرے گا، کیونکہ قومی اسمبلی میں حکومت کی اکثریت اور حزب اختلاف کی تعداد میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا، اور وہاں جو فرق ہوگا وہ جوائنٹ پارلیمنٹری سٹنگ جب قومی اسمبلی اور سینٹ جس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو وہ اکثریت تو بلکہ اس میں میلٹ ہو جائے گی، ہاں کیونکہ اپوزیشن کی اکثریت جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں بھائی دوسرا آپشن حکومت کے پاس یہ ہوتا ہے نا کہ اگر سینٹ سے اکٹھا بٹھا کے آپ اس کو جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی میں لے آئے، لیکن جوائنٹ پارلیمنٹ میں ہونوز کتنے بنے لیکن جوائنٹ پارلیمنٹ میں تو بتا رہا ہوں نا کہ ادھر سینٹ میں ان کی اکثریت ہے پھر، تو یہاں جو آپ کی قومی اسمبلی میں یوں اتنی سی جو ہے ایک سلم لیڈ ہے نا، ہاں اس کو تو وہ بیلنس کر دے گی، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو انیشیٹو دینے پڑیں گے۔ ٹھیک، اب یہ بکرات راولپنڈی کے کہنے سے تو نہیں ملے گی کہ وہ ایک پریس کانفرنس کر دیں اور کہیں کہ جی انہیں فری ہینڈ دیا جائے، کیونکہ جیسے بکرات عصر دیا کرتے تھے 3 مرتبہ اسمبلیوں سے استعفے اور کیا کیا کہہ کے موقوف دیتے رہے، تو چونکہ آپ نے پریس کانفرنس میں بیٹھ کے حکم لگا دیا تو وہ سارے کہیں گے ہاں جی فری ہے، نہیں مطلب ایسے تو نہیں ہوگا، اور خود وہ تیار ہے چاہے انہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں سمندر کی لہریں گننے میں بھی لگا دیں، اسی پہ ہی نہ لگا دے وہ بغیر تنخواہ کے، سمندر کے لیے کراچی بھی جانا پڑے گا، ادھر ہی بیٹھا رہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا بیوی تو عرض یہ ہے کہ وہ پہلے تو بھارتی سفارتکار بڑھ رہے تھے کہ کیا کوئی امکان ہے یا نہیں، اب انہیں طلب کیا ہے فارن آفس نے احتجاج کرنے کے لیے کہ لائن آف کنٹرول پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کچھ، اور غالباً شہری جو ہے ان کو شاید 2 شہری میرے خیال میں سن تو رہے تھے اس وقت نصر صاحب، لیکن ابھی تک کنفرمیشن میں نے نہیں دیکھی تھی خبر کی، لیکن اب شاید آ رہی ہے۔ ہاں کنٹرول پہ شیلنگ کے لیے احتجاج کے لیے بلایا، ٹھیک تب تو کنفرم ہو گئی، مقصد یہ کہ ایک ظاہر ہے جب بلایا ہے اور وہ ہمارے وہ ٹکٹ چل رہا ہے، تو میں عرض صرف یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح یو ول اوپن اپ ٹو اپوزیشن، رائٹ، کس طرح ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ، ان کی کوئی بات ماننی پڑے گی اگر وہ کہتے ہیں کہ کچھ انویسٹیگیٹ وغیرہ کرو تو اسپریڈ ہو رہی ہے کہ جی آپ یعنی فکر نہ کریں، بات یہ ہے کہ آپ ذرا یہ آزاد بندے شندے پورے کر لیں تو شاید یہ پیپلز پارٹی کو اچھا ساتھ کوئی نہ کوئی کسی طرح، لیکن بھی دیکھیے پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ ایف آئی اے حرکت میں آئے تو بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ نہیں، ٹھیک، کل آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر ایم کیو ایم نے ان کا ساتھ دینا تو پھر وہ سندھ حکومت میں یہ نہ ہمارے ساتھ، بالکل، اب آپ نے وہ رکھ لی ہے۔ اب آج ایم کیو ایم کراچی میں دھاندلی کے خلاف شور مچاری جلسہ کر رہی ہے، ساتھ مل بھی رہے ہیں، اور اچھا بھیا آپ کے خلاف اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا نیٹ فائدہ کس کو ہوا؟ پی ٹی آئی کا جس نے شہر کو کیا، تو آپ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہی، لوگ اسی پر تو ہنس رہے ہیں، مطلب امیزنگ۔ اب پیپلز پارٹی کو یہ ہے کہ ان کی جو یہ جو 2013 تک جو عذاب ہوتا رہا، کبھی آ گئے کبھی چلے گئے۔ ایک منٹ اسلام آباد سے کال لے لیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم جی۔ جو ہے صاحب السلام علیکم، میری بہن السلام علیکم۔ پہلے لالا افضل چونٹیاں سرکار بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ یار آپ ہمارا پروگرام، اس کا مطلب ہے آپ سرکار بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ اچھا بہرحال حکم کیجیے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کی ہماری طرح ملنگی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور میری بہن کو خوش رکھے۔ جی بڑی
میں نے ابھی پیشن گوئی کی تھی، اب میں ملک کے لیے پیشن گوئی کر رہا ہوں، دعائیں دن رات دعائیں کر رہا ہوں، یا اللہ اس ملک کو نہیں پہلے مجھے یاد ہے آپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ خان صاحب عمران خان صاحب کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے. ہاں ابھی میں یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ملک جیت جائیں تو جی ہماری جمہوریت ہے، ہار جائیں تو جی نہیں اب آپ پہلے اپنی وہ کر دیں نا، پیش گوئی کر دیں بھیا، ٹائم کم ہے بہت. میں اس ملک کے لیے آج کل کر رہا ہوں دعائیں، اللہ پاک اس ملک کو جو حالات بنا رہے ہیں. نہیں دعا تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن پیش گوئی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بتائیے. میں پیشن گوئی یہ کر رہا ہوں، اس ایک سال کے اندر عمران خان نے اگر صحیح سیٹ اپ نہ بنایا تو عمران خان نہیں چل سکتا. آج چلیں یہ تو کوئی کیا کرنا ہے ایک سال میں؟ ایک سال میں عوام کے لیے، اچھا عوام کے لیے کشکول نہ توڑا. اچھا نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ. وہ آج کل کشکول ویسے ہی ٹوٹا ہوا ہے، ATM کا زمانہ ہے، کیش ٹرانسفر ٹک بٹن دبائے ڈزن. تو کوئی اس میں اس لیے اس فکر میں نہ رہیے کہ کوئی کشکول ٹوٹے گا، تو کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے آج کل کشکول کی. تو میں وہ جو بات کر رہا تھا نا، میرا یہ خیال ہے آپ کو امکان نہیں لگ رہا دیکھیے 2008 سے 2013 تک ہر دوسرے دن آپ کو یاد ہوتا تھا MQM باہر جا رہی ہے. ہاں بالکل. اب میں ریویل کر سکتا ہوں کیونکہ وقت گزر گیا. میری 3 مرتبہ بات ہوئی آصف زرداری صاحب سے. میں نے کہا جی آپ یہ کیا روز کا تماشا لگا ہوا ہے، اس میں آپ بھی لوز کر رہے ہیں. You know what he said? He looked at me and said, اور تم دانشور ہو، یہ وہ ان کا اپنا ایک تھا نا. بالآخر یہ سیٹ کہ ڈارلنگ بی بی کی دونوں حکومتیں کیسے ڈی اسٹیبلائز ہوئی تھی، کراچی MQM. ٹھیک ہے، اسی پہ بات چھوڑ دینی چاہیے میرے خیال میں. چلیں آج پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا، ہفتے کا بھی آخری پروگرام ہے. منڈے کو آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.